जनाब सनतों के लिए तो हुकूमत ने बिजली की कीमत जो है फ़ी यूनिट 4.04 रुपये कम कर दी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की इस फयाजी का जो असर है वो, बल्कि जो उसकी कीमत है वो आम सारिफ को, आम पाकिस्तानी को, मुझे और आपको जो है चुकानी पड़ेगी। हुकूमत ने जो है गुज़श्ता चंद दिनों में दो बड़े फ़ैसले किए हैं और इन दोनों फ़ैसलों की वजह से जो है महंगी बिजली जो है घरेलू सार्फिन के लिए मज़ीद महंगी हो गई है। पहला फ़ैसला जनाब, बिजली के जो मीटर्स हैं उस पर फ़िक्स चार्जेस, और वो कम से कम 200 रुपये से लेकर 675 रुपये तक हैं, डिपेंडिंग कि आपका जो है वो लोड कितना है, कितना किलोवाट का आपका कनेक्शन है। और से हुकूमत को ये तखमीना लगा रही कि जी हम कोई 130 से 135 अरब रुपए जो हैं हम रेस करेंगे। उसमें से बकौल हुकूमत के कि 101 अरब रुपए की तो जो सब्सिडी जो इन्होंने कम की इंडस्ट्री के लिए पैसे, वो वहाँ पर जो है उसको बैलेंस कर देंगे, वहाँ वो पैसे चले जाएंगे। बाकी जो 30 अरब रुपए बचेंगे उससे जो 300 यूनिट बिजली कम इस्तेमाल करते, 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको जो है बात हो रही है कि कुछ सब्सिडाइज़ किया जाएगा, उनकी बिजली की कीमतों में कमी होगी। लेकिन वो कहते हैं कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, लोगों को इस पर अभी तक एतबार नहीं है क्योंकि डायरेक्शन कुछ और जा रही है। दूसरा जो बड़ा फैसला किया है वो, जिस पे हमने देखा कि सेनेट में भी बहुत ज़्यादा शोर मचा, वो ये है कि जी जो लोग चमसी तवानाई इस्तेमाल कर रहे थे, सोलर पैनल जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके लगवाए थे, उनका इन्होंने जो है नेट मीटरिंग का जो कानून है वो तब्दील कर दिया। पे बैक जो किया करते थे, ख़रीदा करते थे उनसे बिजली, उनके रेट्स में जो है कीमतों में कमी कर दी। उस पर भी बहुत शोर है और लोग सवाल करें कि जी हुकूमत के वादों का, हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर कौन जो है कितना एतबार करे। यानी कि नेपरा ने वही किया जो हमेशा करती है, हुकूमत ने वही किया, पावर डिवीज़न ने जो हमेशा करते आए हैं, कि बजाय इसके कि इस्लाहात लेकर आते, उन्होंने जो सारा बोझ है वो कंज्यूमर्स के ऊपर डाल दिया है, हमारे और आपके ऊपर डाल दिया है। इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, असद अली शाह साहब। दोनों ही जो है माशी कहते हैं ना कि अमूर पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, और साथ साथ जो पब्लिक पॉलिसी के जो अमूर हैं उन पर भी इनकी बड़ी जो है गिरफ्त है। मैं दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ुबैर साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं, फिक्स चार्जेस से बल्कि बात शुरू करें कि क्या ज़रूरत पेश आई। कहा यह जा रहा है कि 101 बिलियन रुपए की जो है सब्सिडी, वो जो है इनको सब्सिडी फराहम की जा रही है इंडस्ट्रियलिस्ट को, और इसके बदले जो 135 अरब रुपए जो है रेज़ किए जाएंगे फ़िक्स चार्जेस की मद के अंदर। उसमें भी ये कहते हैं कि जी 101 कंपनसेट हो जाएंगे और मज़ीद 30 बिलियन रुपए खर्च होंगे जो 300 मीटर से, कहते हैं 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते होंगे, उनको सब्सिडी देने के लिए। तो क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका? वाकई ये स्टेप राइट डायरेक्शन में है? अच्छा, इससे पहले भी एक तीसरा इंसिडेंट भी है इन दो के अलावा। अच्छा। 1.3 ट्रिलियन रुपीस का सर्कुलर डेट खत्म करने का ऐलान किया गया और बड़ा जोश और जज्बे से ऐलान किया गया कि जी हमने सर्कुलर डेट का जो इतनी बड़ी बीमारी है उसमें से 1.3 ट्रिलियन और वो बढ़ गया दोबारा, 75 बिलियन दोबारा वो बढ़ गया, हमने खत्म कर दिया। वो भी आम सार्फिन के ऊपर डाल दिया गया कि बैंक से उधार लिए गए पैसे और बैंक को 6 साल में जो वापस पे किया जाएगा वो आम पाकिस्तानी घरेलू पाकिस्तानी के बिजली के बिल में लग के आएगा। तो ये तीन अगर आप देखें उसकी तसलसल है। 4 रुपए 4 पैसे जब कम किया वजीर आजम ने, जब ऐलान किया तो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को बिठा के ये बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है। उस दिन ये नहीं बताया कि इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, मतलब जो ज्यादती के पूरा पैकेज अनाउंस करते हैं उसकी फाइनेंसिंग को 2 हफ्ते के बाद आ रहा है कि जी ये तो आम घरेलू सार्फिन को पे करना पड़ेगा, उनके बिजली के बिल में लग के आएगा। एक तो ये बिल्कुल एक सबसे ज्यादा खराब चीज है। एक तो पाकिस्तान में कोई सिटीजन, कोई राइट्स का कोई तस्वर है ही नहीं। ब्रसल्स में या लंदन में होता तो वहां मिलियन मार्च होती है और दूसरे दिन हुकूमत को वापस लेना पड़ता है। मसला ये है कि कोई रिप्रेजेंट करता ही नहीं है और बेचारे जो आम लोग हैं उनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ, उनके बिजली के बिलों के साथ हो क्या रहा है बार बार। और ये तीसरा जो है, ये सोलर का जो फैसला किया गया है, अगेन पॉइंट जो इसमें सबसे बड़ा जो आमिर बात है इज द क्रेडिबिलिटी। वो कहते हैं जी फैसला तो कभी भी रिव्यू हो सकता है, तो फिर कंसिस्टेंसी और पॉलिसी कहते हैं किस चीज को? जब 7 साल का नेपरा लाइसेंस इशू कर रहा था और ये मुख्तलिफ औकात में लोगों ने लगाया है। अब इमेजिन करें किसी ने 3 महीने पहले लगाया तो उसका क्या होगा, और फिर अगली दफा आपकी किसी भी चीज से, किसी भी फैसले पर
کون یقین کرے گا کہ آپ کل کو یہ بدل سکتے ہیں؟ اچھا اس کو ذرا ہم بریک کرتے ہیں, اس پہ آتے ہیں. یہ جو سولر پینل کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, مطلب بعض ماہرین کہہ رہے ہیں, میری ایک دو لوگوں سے اور بات ہوئی, کہتے ہیں یہ تو فکس میٹر کے جو فکس چارجز ہیں یہ تو بڑا چھوٹا مسئلہ ہے, اور یہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے کہ اس سے مطلب ہے ایک تو انڈسٹری کو فائدہ ہو رہا ہے, اور گھریلو صارفین کا کیا ہے, وہ تو مطلب اتنا بڑا بوجھ ان کے بقول 200 سے 675 روپے تک اگر کسی پہ پڑتا ہے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس معاملے پہ؟ نہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ چھوٹا معاملہ کیسے ہے. اب میں اس کا کہہ رہا ہوں, امپیکٹ کوٹ میں کر نے رہا نہیں ہوں میں. نکالا. جی ہاں, مطلب یہ ہے کہ یہ ایڈیشنل کاسٹ تو ہے نا کنزیومر کے اوپر. جی تو آلریڈی کنزیومر دیکھیں, اصل میں جو یہ جو مسئلہ ہے ہمارا سیکولر ڈیٹ کا اور ویری ہائی کاسٹ ٹیرف کا, اس کا جو اصل ایشو ہے اس کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے, اور ہم اس کو مطلب غلط اپروچز سے میرے خیال میں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کچھ میرے خیال میں کچھ ڈائریکشنلی کچھ صحیح سٹیپس بھی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بات بھی کرنی چاہیے, لیکن اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ جو پاور پلانٹ کی ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ کوئی 36,000 یا 37,000 انسٹالڈ کیپیسٹی ہم نے بنا دی ہے, اور ہم ہارڈلی جو ہے 20-22,000 جو ہے یونٹس پیک میں استعمال کرتے ہیں جو ہے نا بیچتے ہیں. ہاں. تو اس کی وجہ سے یہ جو 2.5 ٹریلین یا 2.3 ٹریلین کی جو فکس چارجز ہیں نا وہ ادا کرنی پڑتی ہیں, جس کے جو اگر آپ کنزمپشن بڑھائیں, اگر آپ بجلی تھوڑی سستی کریں تو شاید شروع میں آپ کو ڈیفیسٹ ہو, لیکن آپ کا والیوم بڑھائیں گے تو آپ کی جو ہے نا یہ ایلوکیٹ ہو جائے گی نا, اس سے اکانومی بھی بہتر ہوگی اور بجلی بھی سستی ہوگی, اور یہ آئی تھنک اس کی ایبزاربشن بھی بہتر ہوگی. اصل ایشو جو ہے نا وہ ہے, بجائے اس کے کہ ہم ٹھیک ہے انڈسٹری کو جو بینیفٹ دیا ہے میرے خیال میں وہ اچھی بات ہے, انڈسٹری کو ابھی بھی اور کم کرنا چاہیے اگر ہم اپنی انڈسٹری کو کمپیٹیٹو بنانا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کو جو ہے نا بجائے اس کے کہ آپ اس کو پھر آپ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ریکوری آپ جو ہے فکس چارجز ڈال جناب کے سولر کے انسینٹیوز. کنزمپشن بڑھانے کی جگہ یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں, اور یہی بات جو زبیر صاحب جو ایشو ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگ بلب مزید بجھا کے رکھا کریں گے, مزید جو گھریلو صارفین ابھی بھی بہت احتیاط سے بجلی استعمال کرتے ہیں, تو مسئلہ تو پھر بھی حل نہیں ہوگا ان کا کہ یہ ٹھیک ہے سولر پینل کو ڈسکریج کر رہے ہیں ایک طرف, دوسری طرف یہ کام کر رہے ہیں, تو جو حاصل نتیجہ ہوگا وہ کیا ہوگا آپ کے نزدیک؟ یہ تو پھر اسی ہم گرداب میں پھنسے رہیں گے جس میں پھنسے ہوئے. جی اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو بڑی فیسنیٹنگ چیز ہے کہ پاکستان کی پالیسی میکرز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ اس میں عوام کا تو کوئی تعلق نہیں. 2013 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی کو اس لیے مار پڑی تھی کہ 18 گھنٹے بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اور ہمارے پاس جو ابھی اسد بات کر رہے تھے ہمارے پاس اتنی بجلی نہیں تھی جتنی ڈیمانڈ تھی. سو ہم نے اس کے بعد 2013 کے بعد اتنی بجلی لگا لی کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سرپلس بجلی ہے. اب یہ کتنی فیسنیٹنگ بات ہے. اب عوام تو ظاہر ہے یہ پوچھنے میں حق بجانے میں ہے کہ بھائی پہلے سے پالیسی میکرز آپ یہ فیصلہ تو کر لیں. کبھی آپ اس چیز کی ہمیں سزا دیتے ہیں کہ یہ بجلی کم ہے, اور پھر اس چیز کی سزا دیتے ہیں کہ بجلی بہت زیادہ ہے اور ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ میں اتنے پیسے دینے, ٹریلینز آف روپیز دینے پڑتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو پھر بھی کنونس کرنے میں آسانی ہو اگر حکومت جو فیصلے کرنے والی ہے وہ اپنی طرف سے بھی کچھ دکھائے کہ دیکھیں جی یہ ایفرٹ ہم نے کیا, ہم نے ٹرانسمیشن لاسز اتنے کم کر دی ہیں, ہماری ریکوریز اتنی بڑھ گئی ہیں, ہماری اتنی ایفیشنسی بڑھ گئی ہے, اتنی مینجمنٹ سکلز ہم نے امپروو کر دی ہیں. بھائی آپ کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہے. پچھلے ایک سال میں بھی اگر آپ موازنہ کریں کہ ہمارے کیا ٹرانسمیشن لاسز بڑھے ہیں یا کم ہوئے, بڑھے ہیں. سو وائی شوڈ پیپل بی آسکڈ ٹو پے فار دی انفیشنسی اور انکمپیٹنس آف ایگزیکٹلی فیصلہ صاحب جو غلطیاں کر رہے ہیں. درست. اچھا مجھے وہ جو اسد علی شاہ صاحب نے بات کی کہ مطلب پرابلم فکس نہیں کرتے, ان کی بڑی اچھی ایکس پہ پوسٹ بھی تھی. اگر اجازت دیں اسد صاحب میں آپ ہی کی پوسٹ کو جو ہے کوٹ کر دوں. آپ نے لکھا اپنی پوسٹ پہ کہ پاکستان از اباؤٹ ٹو میک اے پالیسی مسٹیک کوائٹلی, اور اس کے بعد انسٹیڈ آف فکسنگ دا گرڈ وی آر فکسنگ دا کنزیومر. تو مجھے لگتا ہے بالکل بڑا حسب حال ہے
کہ گرڈ تو واقعی جو بھی زبیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے مطلب ان چیزوں کو تو بالکل فکس نہیں کیا, وہ تو ویسے ہی مطلب گردشی قرضہ کم کیا, قرضہ لے کے وہ دوبارہ بڑھ گیا 75 ارب, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بیماری کا علاج تو کرنے میں ناکام ہیں, اور وہی لوگ جن کی وجہ سے یہ پرابلم ہے وہی جو ہے دوائے درد دل بیچ رہے ہیں آج. جی بالکل, میں نے یہی بات کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سولر کی پالیسی تھی سولرائزیشن کی, اور خود میں نے منسٹر کی اسپیچ بھی سنی اور انہوں نے کریڈٹ بھی لیا کہ یہ ہم نے 2017 میں یا 2015 میں سٹارٹ کیا تھا نیٹ میٹرنگ کا, جس سے تقریباً 7,000 میگا واٹ جو ہے نا بجلی پیدا کر رہے ہیں سولر میں جو لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے, اور یہ بڑی تیزی سے ہو رہا تھا. تو اب ایک چیز آپ نے اچھی کی, اس سے سولر انرجی جنریٹ ہوئی. آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ بجلی جو ہے گورنمنٹ لگاتی تو وہ کتنی کاسٹ پڑتی, وہ ٹھیک ٹھاک زیادہ پڑتی نا, اس پہ اور کیپیسٹی پرائز آتی. تو ایک طرح سے پھر آپ کا فیول آپ سولر سے تو کرتے نہیں, آپ گیس سے کرتے یا آپ تھرمل کرتے, تو وہ آپ کی امپورٹڈ انرجی جو ہے سیونگز ہوئی ہے آپ کی. اب ایٹ دا سیم ٹائم یہ چیز میں چاہوں گا کہ دیکھیں یہ والا اسٹیپ پارٹلی ڈائریکشنلی درست ہے, کہ اس میں یہ بات صحیح ہے کہ کافی کچھ لوگ جو ہے نا یہ لوکریٹو بھی ہو گیا تھا سولر, جنہوں نے جو نیٹ اتنی جنریشن کر رہے تھے کہ ظاہر ہے 6-7 روپے یا 8 روپے کاسٹ پڑتی ہے, 6 روپے پڑتی ہے, اور اگر آپ 26 روپے پہ بیچ رہے ہیں تو وہ اوبویسلی اس میں کافی زیادہ لوکریٹو ہو گیا تھا کیونکہ کاسٹ کم ہو گئی تھی. تو میرے خیال میں اگر ایڈجسٹمنٹ کچھ ماڈریشن میں کرتے ہی ہے تو بہتر ہوتا. اور پلس اس کا بینیفٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنزیومر کو پاس آن کریں گے. اب یہ دیکھیں اس میں ٹوٹل جو میرے حساب سے کوئی 150 ارب روپے یا 200 ارب روپے کے بیچ میں اس وقت کی سیونگ ہوگی, جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دیکھیں نا یہ تقریباً 4 لاکھ کنزیومر ہیں جو سولر جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, اور ٹوٹل جو کنزیومر ہیں وہ 37 ملین ہے. تو یہ مطلب 1% بھی نہیں بنتے, یہ بات صحیح ہے. تو اس کا جو ہے وہ ان کو پاس کریں گے. لیکن ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے صاحب, اور میں وہ چاہوں گا زبیر صاحب اس پہ رسپونڈ کریں کہ حکومت جو, اچھا آپ اگر مکمل کر لیں اپنا خیال. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ دیکھیں یہ 150 ارب روپے جو ہے نا وہ کوئی اوور آل گورنمنٹ کے اس میں اتنا امپیکٹ نہیں کرتا, لیکن چلیں یا 200 ارب روپے کی سیونگ ہے. اب اگر آپ اس کو بجائے اس کے کہ 26 روپے جو پرائس ایکسپورٹ کی پرائس تھی اس کو آپ 8 روپے پہ سیلز ٹیکس وغیرہ کی نیٹ آف کر کے 11 روپے بھی نہیں, یہ کوئی 8.5-9 روپے بنتی ہے. اگر اس کو میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے ریگولیشنز پروپوز کی تھی تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اس پہ آبجیکشنز آئی ہیں, نیپرا کوئی بیچ کا فیصلہ کرے گا. تو میرے خیال میں اگر یہ 15-16 روپے یا بیچ کا کچھ کرتے نا تو غالباً اتنا شور نہ مچتا. اچھا لیکن زبیر صاحب ایک بڑا سوال, اچھا وہ آپ یہ دیکھیں کہ نیپرا جو ہے اس نے جو گورنمنٹ کہہ رہی تھی اس سے بھی زیادہ کر دیا انہوں نے. جو ایگزسٹنگ کانٹریکٹس ہیں اس کو بھی جو ہے نیٹ میٹرنگ کی جگہ نیٹ بلنگ کر دی, اور نیٹ بلنگ کو ٹیکنیکلی اس سے تھوڑا سا اور ٹیرف ریڈیوس ہو جاتا ہے ایگزسٹنگ کانٹریکٹس کا, جس کا میں سمجھ گیا. اچھا مجھے اجازت دیں زبیر صاحب, ایک جو بڑا اہم سوال ہے وہ یہ کہ حکومت کے وعدوں کی, حکومت کی سوورن گارنٹیز کی کیا حیثیت رہ گئی کہ آپ جو ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی اس چیز پہ سرمایہ کاری کریں, پھر یکدم یکلخت آپ پالیسی بدل دیتے ہیں. اور یہ بات آپ آئی پی پی سے شروع کریں نا کہ آئی پی پی کو ظاہر خود تو آ کے انہوں نے معاہدے نہیں کیے تھے, حکومت لے کر آئی تھی, یہی پیپلز پارٹی, یہی نون لیگ لے کر آئی تھی ان کو, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے مطلب ہے کہ جب سرمایہ کاری کرتی تو آپ نے کہا نہیں جی اب ہم بجلی کی قیمت کم کریں. تو حیثیت کیا رہے گی جو آپ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں سرمایہ کاری دنیا بھر سے, جب آپ اتنا تبدیل کریں گے تو کون ڈومیسٹک جو انویسٹر ہے وہ کہاں یقین کرے گا اور فورن انویسٹر کہاں کرے گا. جی فورن انویسٹر تو آ ہی نہیں رہا نا, یہ تو مطلب اوور آل نہیں آ رہا, صرف انرجی سیکٹر کی بات نہیں ہے, اوور آل نہیں آ رہا. جی which means کہ ہماری جو ابیلٹی ٹو اٹریکٹ ہے اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں, اور ایک میجر فیکٹر از دی انکنسسٹنسی آف ہر پالیسیز, کہ ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی
جب آپ کی کنسسٹنسی اور پالیسیز نہیں ہوتی وہ کسی بھی شعبے میں ہوں. اب فرٹیلائزر پلانٹ کو لگانے کے لیے آ رہا ہوگا تو وہ یہ سولر پالیسی یا آپ کی انرجی پالیسی کو دیکھے گا کہ حکومت نے کیا ایک کنسسٹنسی رکھی ہے. جس طرح ابھی اسد کہہ رہے تھے کہ یہ اگر آپ نے چینج بھی کرنا تھا تو آپ نے جب ایگزسٹنگ کنزیومرز ہیں تو آپ یہ شو کرتے یور ابیلٹی کہ وی ڈو انڈرسٹینڈ آپ کا پین, وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے 7 سال کا سمجھ کے کیا ہے. اور خاص طور پر وہ جو 6 مہینے پہلے جس نے انویسٹمنٹ کی ہے 30 لاکھ روپے کی, وہ بیچارہ کہاں جائے گا. سو اگر آپ اس کو فیس آؤٹ کر سکتے تھے, بڑے آسان طریقے سے فیس آؤٹ کر سکتے تھے, وچ از آلسو میکنگ کلیئر. دیکھیں ایک بات بالکل کلیئر ہے, ہمارا جو انرجی کا پورا پاور سیٹ اپ ہے وہ اتنا ڈس فنکشنل ہے, اتنا خراب ہے کہ یہ دس از ناٹ دا لاسٹ آف اٹ دیٹ گورنمنٹ از کمنگ اپ. میں نے ابھی ہم نے 3 چیزوں کی بات کی نا کہ سرکولر ڈیٹ پاس آن کر دیا حکومت بینک سے وہ لے کے, آپ نے پھر وہ انڈسٹریلسٹ کے لیے 4 روپے وہ کم کی اور وہ عوام پر لاد دیا. سو وی ڈونٹ ایون نو واٹ دا گورنمنٹ از کمنگ اپ بیکاز دی پرابلم ریمینز. اگر آپ ریفارمز نہیں کریں گے, آپ ایگزسٹنگ اسٹرکچر کو ایفیشینٹ نہیں بنائیں گے, تو مجھے کیا پتا کہ اگلے 1 سال کے بعد یہ اور زیادہ بدحال ہو جائے اور اس کی پھر اور زیادہ سزا ایگزسٹنگ جو کنزیومرز ہیں اس کو مل رہی ہوگی. اچھا آخری 1 منٹ ہے, میں چاہوں گا اسد صاحب ذرا سا مختصر کے سوال بہت پیچیدہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پاور سیکٹر ریفارم بڑا ایلوسو رہے ہیں, ہو کے نہیں دے رہے. مطلب ہر حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے ہم کریں گے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, مجھے یاد ہے شبلی فراز اتنا موٹا دستہ لے کے گھومتے تھے کہ جی یہ مسئلہ ہے تو پاور سیکٹر کے ساتھ کچھ ہوا نہیں. جی دیکھیں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے نا پاکستان کے ساتھ, یہ ساری گورنمنٹ کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہم یہ جو انفارچونیٹلی ڈونرز کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں نا آئی ایم ایف کے, وہ صرف آپ کو کہتے ہیں بکس بیلنس کرو, فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم کرو, اپنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرو, اور کوئی کمپیٹیٹیونیس کی طرف جو ہے نا اس طرح کے بولڈ ریفارمز جو ہے نا وہ کرنے ہی نہیں آپ کو دیتے, نہ ہی آپ سوچتے ہیں, نہ ہی ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو یہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ لاجیکل بات ہے, بجلی کا ہو یا ٹیکس کا ہو, ٹیکس میں بھی وہی چیز ہے نا. آپ اگر دیکھیں آپ کا بہت بڑا سیکٹر انفارمل سیکٹر ہے جو ٹیکس پے ہی نہیں کرتا. اچھا وہ اس لیے نہیں پے کرتا کہ اگر آپ پے کریں گے تو آپ وائبل ہو جاتے ہیں. 50-60% اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکس پے کریں, 16-18% آپ سیلز ٹیکس پے کریں تو آپ کا بزنس چل ہی نہیں سکتا, اس لیے کوئی انویسٹر نہیں آتا. تو آپ اس کو ٹیکس ریٹ کو 19 پکڑتے رہتے ہیں, وہ بھی انفارمیلٹی کی طرف چلے جا رہے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بزنس بڑھائیں, آپ اس کو شرنک کر رہے ہیں اور ریٹ بڑھاتے جاتے ہیں. اور بجلی میں بھی آپ اور بلند ٹیکسز جو ہیں وہ یقیناً علاج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ اسد علی شاہ صاحب, محمد زبیر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پر ایک ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ آتے ہیں تو کچھ سیاسی دکھوں پہ بات کرتے ہیں پاکستان کے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیا سیاسی ہواؤں کا جو رخ ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے؟ پاکستان کی جو سیاست کا آج یہ بہت بڑا سوال ہے. بساط سیاست پہ کچھ مثبت پیش رفت ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اچانک خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب, ان سے ملاقات ہوئی. کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی, لیکن یہ ایک مثبت پیش رفت تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب وہ ایپیکس کمیٹی کی قیادت کرنے لگتے ہیں. وہاں پر جو ہے ان کی فوجی جو قیادت ہے ان سے جو ہے ملاقات ہوتی, مذاکرات ہوتی ہے, اور اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جی جو چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ صوبائی حکومت ہو, وفاقی حکومت ہو یا فوجی قیادت, وہ دہشت گردی کے خلاف ایک صفحے پر آ گئے ہیں. اور اب سے چند دن پہلے تک, چند ہفتے پہلے تک آپ یاد کریں کہ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر جو تھا یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ جو ہے دہشت گردوں کے جو ہیں حامی ہیں, اور حتیٰ کہ ان کا جو ہے تعلق منشیات سے بھی جوڑا جا رہا تھا. تو یہ بھی ایک طرح سے جو ملاقات ہوئی ہے, ایپیکس کمیٹی میں ان کا بیٹھنا شروع ہوا ہے, یہ بھی ایک طرح کی جو ہے مثبت جو ہے پیش رفت ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کے احتجاج ہوا, علامتی تھا, بعض حصوں میں ملک کے ہوا, بعض میں نہیں ہوا, لیکن اس پہ جو ایک آپ کو نظر آتا تھا کہ جی محاذرائی بڑھ جائے گی اس سے, وہ نہیں ہوئی. اور وہ مطلب ہے کہ آپ نے احتجاج کر بھی دیا, اور جناب مطلب ہے کہ اس سے جو ہے ایک بہت زیادہ فکشن جو ہے وہ نہیں بڑھا. اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہوئی. پھر اسی پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب کو فرینڈ آف کورٹ ڈکلیئر کر دیا,
اور 5 ماہ کے بعد جو ہے گزشتہ روز ان کی ملاقات جو ہے عمران خان صاحب سے ہوئی, بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی 3-3.5 گھنٹے کی, جس کے بارے میں رپورٹ انہوں نے آج جو ہے سپریم کورٹ میں جمع بھی کروا دی ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے مثبت پیش رفت ہے. اچھا, اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو لوگ پھر یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے معاملات جو ہیں وہ طے ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ جو مطلب پاکستان کی سیاست میں جو حدت تھی, مہاجرائی تھی, اس میں جو ہے کچھ کمی کے آثار ہیں, کیونکہ ضرورت جو ہے اس چیز کی سمجھ میں آنی چاہیے. ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت نے اور ارباب اختیار نے پوری کوشش کی کہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگا دیا جائے, اس کو جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل نان اینٹی بنا دیا جائے, لیکن ایسا نہ ہو سکا. دوسری طرف تحریک انصاف نے پورا زور لگا دیا کہ جی یہ جو نظام ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرے, کوئی ڈرامائی قسم کی تبدیلی آ جائے, وہ بھی نہیں ہوئی. تو دونوں کو پتہ چل گیا کہ جناب ایک کہتے ہیں there are limits to popularity and there are limits to power. تو وہاں پر پھر مجھے یہاں پر ایک وہ صوفی تبسم صاحب کا بچوں کی انہوں نے اس میں ایک نظم لکھی تھی, ایک تھا تیتر ایک تھا بٹیر, لڑنے میں تھے دونوں ہی شیر, لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. تو خدا نہ خواستہ ہیں کسی کی چونچ اور دم تو گم نہیں ہوئی ہے, لیکن میرے خیال میں یہ ایک تسلی آ گئی ہے کہ ایک بند گلی میں سیاست پھنس گئی ہے, ایک اسٹیل میٹ ہے, اور پاکستان کو جس قسم کے بڑے بڑے بحرانوں کا سامنا ہے, جس میں دہشت گردی کا فریت ہے, معاشی بحران ہے, اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کی سیاست میں توازن اور اعتدال ضروری ہے. تو ہم نے تو یہ سارے ڈاٹس آپ کے سامنے پیش کیے, لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ ہم جیسے میں ہو گیا اور بہت سارے دیگر جو تجزیہ کار ہیں وہ قیاس آرائی کر رہے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں جناب محسن بیگ صاحب سے, باخبر قسم کے تجزیہ کار ہیں, تجزیہ نگار ہیں, سینئر صحافی ہیں, کہ وہ اس چیز کو کس طرح سے ریڈ کریں. محسن صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. کیا واقعی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کسی قسم کی مفاہمت ہو جائے؟ کیا آپ کے پاس کیا وہ ہے, خبر کیا ہے؟ جی عامر صاحب, آپ نے اتنی مثبت چیزیں بتا دی ہیں, میرا تو دل ہی نہیں کر رہا کہ میں نیگیٹو گفتگو کروں. میں تو چاہتا ہوں کہ پازیٹیو رہے. اس ملک میں کافی فساد ڈال دیا گیا. سیاست ہر پارٹی, پولیٹیکل پارٹی کی اپنی تائیں ٹھیک ہے, وہ سیاست ضرور کرے, کسی کو اختلاف نہیں, لیکن جو ملکی سطح کے معاملات ہیں اس کے اوپر تو جو جس پروونس کی گورنمنٹ ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ دہشت گردی یہ خالی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے لیے نہیں, ان کے پروونس میں بھی ہے, ان کی پارٹی پہ بھی ہے. تو وہ پارٹی کو بیونڈ پارٹی جا کے تھوڑا ملکی معاملات میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور جب دیکھیے الیکشن کے بعد جو بھی صورتحال بنتی ہے, جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے, جو اپوزیشن میں ہے اس کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن آپ پازیٹیو کردار ادا کیجئے. آپ آگے ملکی معاملات میں ریاست کے اور عوام کے مسائل کے حل کی طرف جائیں, اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ سیاست کر لیے, مخالف بیانات دینے ہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے, تقریریں کریں, بیان دیں, کوئی نہیں ہے. لیکن جہاں تک یہ سینسٹیو ایشوز ہیں جو ریاست کو ڈیمیج کر رہے ہیں, عوام پریشان ہے, بہت سے مسائل ہیں, اکانومی کے ہیں, دہشت گردی کے ہیں, لا اینڈ آرڈر ہے, اس پہ تو ملاقات, بات چیت, اس کو میں بالکل آپ کے ساتھ سہمت کرتا ہوں کہ اس کو تو پازیٹیو دیکھنا چاہیے اور اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. درست. تو اس میں کسی کی ظاہر کہ ہار و جیت نہیں ہے, اس میں پاکستان کے لیے بیٹھنا جو ہے لازم ہے, یہ بات تو ہے. اچھا, اسی پس منظر میں جو ایک اور نقطہ کہ ہم سنیں شہباز شریف صاحب کی اور حزب اختلاف کے رہنما محمود خان اچکزئی صاحب کی بھی ملاقات ڈیو ہے, تو یہ بھی ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ مثبت ایک وہ ہے. تو یہ جو بہت سارے ڈاٹس میں نے جوڑنے کی کوشش کی, اور میں کیا بہت سارے اور جو تجزیہ کار اس طرح کی بات کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کوئی واقعی کوئی سنجیدہ موو ہے کہ جہاں پر جو پاکستان کی سیاست میں ایک اسٹیل میٹ ہے, بندگلی میں پھنسی بھی, اس سے اس کو نکالا جائے؟ بالکل نکالا جائے گی, اس کے لیے ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں. اور جہاں تک محمود خان اچکزئی صاحب جو کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں, اپوزیشن لیڈر کے لیے الیکشن کمیشن کا تعین بھی کرنا ہے, آنے والے الیکشن کے معاملات پہ بھی بات ہونی ہے, اپوزیشن لیڈر کا ہونا آن بورڈ ضروری ہے, وہ ملاقات ہونی چاہیے. اگر ان کے کوئی کنسرن ہیں اپوزیشن کے یا محمود خان اچکزئی صاحب کے, تو نیچرلی اس کو ایڈریس کر دیجئے. اگر وہ حل طلب ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ ضروری ہے. جو آپ کی ریاست جس بھنور میں پھنسی ہوئی ہے, نہ کوئی بزنس چل رہا ہے, ٹیکسیز اتنے ہیوی ہیں, لوگ پریشان ہیں, جاب امپلائمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کچھ کہتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر جو کہہ رہا ہے وہ تو 24-25% ان امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو ایسے ایشو میں یہ بھی اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, دونوں پاکستانی ہیں, یہ دونوں ہی
عوام سے ووٹ لے کے آئے. انڈیا والوں نے تو ان کو ووٹ کیا نہیں, تو لہٰذا ان کی عوام کی بھی فکر کریں. اس پہ بیٹھنے, عزت بیزتی یا نہ, اس کو پیچھے چھوڑیں, کیونکہ انہوں نے پھر 1.5 سال کے بعد پبلک کے پاس ہی جانا ہے ووٹ لینے کے لیے. تو کچھ کیا ہوگا, یا خالی نعرے یا دعوے یا فیوچر کے خواب پہ تو آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے. تو ایسی صورت میں بیٹھنا ضروری ہے, دونوں کو بیٹھنا چاہیے. اس میں بہت سے لوگوں کو ہیلپ بھی کرنی چاہیے کہ یہ پازیٹیوٹی آئے اور ملک تھوڑا سا آپ کا آگے چلے. اور کیونکہ بات یہ نا کہ اگر یہی صورتحال جس ڈگر پہ ملک چل رہا ہے اور ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہماری صوبائی حکومتیں, ہماری وفاقی حکومت, تو پورا نظام جو ہے ایک اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کسی ممکنہ مصلحت کا فریم ورک کیا ہو سکتا ہے محسن بیگ صاحب؟ کوئی آپ کے مطلب کوئی اس کی اطلاع ہے, کوئی اس کے انڈیکیشن ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں روزوں کے بعد تھوڑی سی فضا کلیئر ہوگی. یہ سب لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں. ہمارے جو اکانومی اور بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اور جس طریقے سے اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات اگر رہے تو پھر پاکستان ایک بہت ہی مشکل پرابلم میں آئے گا. یہ سب کو سوچنے کی بات ہے. یہ ملک میں اگر افراتفری یا لا اینڈ آرڈر کا ایشو بن گیا تو یہ سیاست, دیکھیں آپ اور میں شاید بچ جائیں, یہ سیاستدان نہیں بچیں گے, کیونکہ ہم نہ آپ نے ووٹ لیا نہ میں نے لیا, نہ میری ذمہ داری تھی, لیکن اس کے باوجود لکھتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں کہ بھائی ان عوام کے مسائل حل کریں. اپنی جو سیاست کی جو جنگ ہے آپ کی, اس کو سائیڈ پہ رکھیے, جب الیکشن آئے گا تو کر لیجئے گا. فی الحال تو مسائل کے حل کے لیے ان کو بیٹھنا بھی ضروری ہے. فیوچر جو ہمارے ملک کا اس وقت حال ہے آپ کے سامنے ہے, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ زیادہ کریٹیسائز کرتے ہیں, لیکن ان سب کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے, ان کو مل بیٹھنا بڑا ضروری ہے. ایک پازیٹیوٹی آئے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا کہ معیشت نہیں چل رہی ہے, دہشت گردی شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں بڑی ہے, کیا اس کی وجہ سے جو حکومت پہ دباؤ بڑھا ہے, وفاقی حکومت پر بھی دباؤ بڑھا ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیں دباؤ تو ہر پاکستانی پہ بڑھا ہے. جب دہشت گردی اسلام آباد لاسٹ ویک جو ہوا, دیکھیں وہ تو سب کے لیے بہت ہی, میں خود افسوس کرنے ایک ہمارے دوست کے برادر ان لا کی طرف میں گیا افسوس کرنے, تو وہ بڑا دل خراش قسم کے واقعات ہیں. تو اس میں سب پریشان ہیں, ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ سے بزنس پہ اثر پڑتا ہے, اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. اچھا دوسری سائڈ پہ اگر کوئی گورنمنٹ ایسا فیصلہ کرے تو اپوزیشن کا کام ہے کو عوام کی آواز اٹھائے, وہ جا کے پارلیمان میں عوام کی نمائندگی کرے, نہ کہ صرف وہ جو قیدی ہے اسی کی بات کرے. بھائی وہ قیدی ایک کرمنل کیسز میں ہے, اس کا فیصلہ کورٹس نے کرنا ہے. کوئی بھی جو راہ نکلے گی وہ عدالت سے ہی نکلے گی, کوئی بھی راہ جو عدالت نکلے گی عدالت سے ہی نکلے گی. ملے گا تو وہاں سے ملے گا. تو اس میں تو مطلب ہر وقت اسی کے پیچھے لگے رہنے سے تو بات نہیں بنتی. اچھا, اس وقت جو ہمارے یہاں ہے سب اس کا مطلب ہے آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ایک مطلب بہت بڑا ایک سے ہے پورے معاملات میں. تو کیا آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ بھی اب اس نہج پر آ گئی؟ وہ سمجھتی کہ سیاسی پلیئرز اگر کوئی آپس میں سمجھوتا کرتے ہیں اور اس کے مطلب بلا واسطہ طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں, تو کیا وہاں پر اس چیز کو پذیرائی حاصل ہوگی آپ کے نزدیک, آپ کے خیال میں؟ بالکل ہوگی جی, یہ ایک پازیٹیو کام ہوگا اگر ساری پارٹیز آپس میں بیٹھتی ہیں تو. اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور وہ تو دیکھیں ان کا بھی, وہ بھی ریاست کا ادارہ ہے, وہ بھی ان کے بھی جوان روز شہید ہو رہے ہیں, وہ روز مقابلہ کر رہے ہیں دہشت گردی کا. تو وہ تو سیاسی معاملات میں وہ چاہتے ہیں اگر سیاستدان خود حل کر لیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ تو سیاستدان خود بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جاتے ہیں, صبح شام جاتے ہیں, وہ ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی پہنچ جاتا ہے. تو مقصد یہ سے تو خود ہم لوگ الجھاتے ہیں ان کو اگر آپ نے دہشت گردی اور لا اینڈ آرڈر اور ان چیزوں پہ دفاعی معاملات پہ رکھا ہے تو پھر یہ سیاست آپ اپنے ذمے لیں اور خود بیٹھیں. اگر کوئی وہاں سے اعتراض ہوگا تو میں پہلا بندہ ہوں گا جو بولوں گا ان کے خلاف. اچھا, آپ کے خیال میں کیا, کیونکہ سیاست میں کہتے ہیں نا کوئی پرو کو ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا دوسرا بھی کچھ کرے, حکومت کا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے. پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے جواباً؟ پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا ہوگا؟ ان کا دیکھیے عامر, آپ کو پتا ہے کہ ان کا سارا جو فوکس ہے وہ اس قیدی پہ جی ریلیز ہو جائے. بھائی ریلیز کیسے ہو جائے گا, دیواریں توڑ لو گے؟ بھائی کورٹ سے ہونا ہے. جو بھی آپ کو ریلیف ملنا ہے, ڈیو پروسیس ہے لا کا, آپ اس کو فالو کریں. وہ چاہتے ہیں ہمیں این آر او ملے اور شام کو وہ باہر آ جائے. دیکھیے ایسے تو ممکن نہیں ہے. اگر لا آف لینڈ جو ہے اس کو تو آپ نے لا کو فالو کرنا ہے.
وہ اچھا ان بیچاروں کی سے کوئی نہیں ہے، جو وہ جاتے ہیں وہ ایک میسنجر سے بنے ہوئے ہیں، وہ باہر ہڈیالہ سے نکل کے ایک میسیج دے دیتے ہیں، اور وہ فالوور جو اس کے ہیں، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، تو دیکھیے وہ جو قیدی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ وہ اس طریقے سے پریشر، احتجاج، وہ سارے کام کر کے دیکھ چکا، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ اس طرح باہر نہیں آئے گا، درست. یہ ابھی بھی زور لگانا چاہے تو لگا لیں، یہ باہر نہیں آئے گا. یہ وہ طریقہ تو بات چیت سے نہیں چلتا. نکلنا چاہیے. وہ جو میں نے صوفی تبسم کا پڑھا تھا کہ ایک کی چونچ اور ایک کی دم جو ہے وہ گم ہو گئی. اچھا محسن صاحب ذرا سا کہتے ہیں ہٹ کے سوال، سیاسی معاملات پہ تو ہم نے بات کر دی، ایک اور سیاسی معاملے پہ بات کرتے ہیں. اچانک ہم نے دیکھا کہ سردار اختر مینگل صاحب کو قومی اسمبلی سے استعفیٰ جو ہے وہ منظور ہو گیا، 17 ماہ تک انتظار کیا گیا. کیا وجہ ہوئی اچانک؟ دیکھیے مینگل صاحب کبھی حکومت، یہ جتنے بلوچ لیڈر ہیں، میں ان سب سے میری دعا سلام بہت اچھی ہے، لیکن یہ پاور میں ہو تو یہ ان کی گفتگو، ان کا بیانیہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جیسے یہ پاور سے ہٹ جائیں ان کا بیانیہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. میں تو حیران ہوں کہ مطلب آپ نے خربوں، ٹریلینز آف ڈالر جو ہیں وہ بلوچستان کو فنڈز ملے مشرف دور میں، اور اس کے بعد میں تو اس کا آئی وٹنس ہوں، وہ پیسے سمجھ نہیں آتی وہ کہاں گئے. اور دہشت گردی بھی بڑھ گئی، آپ نے حکومتیں، الیکشن، سب کچھ کیا، وزارتیں بھی ملی آپ کو، لیکن آپ جیسے اپوزیشن میں آتے ہیں آپ کی ٹون بدل جاتی ہے، آپ کو وہ جو ہے صوبہ اور آپ کو قومیت یاد آنی شروع ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، آپ اسی ملک میں رہتے ہیں، آپ نے تھوڑا سا پازیٹیو رول پلے کیجیے، کبھی اپوزیشن میں بھی رہنا پڑتا ہے. تو یہ میرے خیال میں بہت عرصے سے جو پینڈنگ تھا، ابھی ریسنٹلی آپ نے ان کے بیانات پڑھے ہوں گے، وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، حالانکہ یہ گفتگو وہ جو ابھی تقریر بھی انہوں نے کی میرے خیال میں کسی کانفرنس میں، ظاہر ہے کہ وہ دکھی ہیں، بلوچ قیادت بہت دکھی ہے، وہاں کے ان کے صوبے کے حالات بہت برے ہیں، کر کے اربوں کی کرپشن ہوگی، دھواں تو نکلے گا تھوڑا بہت. آنسو بہا کے کھرپتی آپ بن گئے. تو آپ سے بندہ یہ بھی پوچھے، آپ حکومت میں بھی رہے، آپ کی فیملیز حکومت میں رہی، آپ نے اس ملک کے لیے کیا دیا؟ آپ نے دہشت گردی کے خلاف کیا محسن صاحب ایسا کرتے ہیں کہ بلوچستان پہ ایک اور ہم الگ سیشن رکھتے ہیں. یہ اینی ٹائم. ہاں بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بالکل مطلب کہ بلوچستان دکھ ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کو بھی اس کے زخموں پہ مرہم لگانے کی ضرورت ہے، لیکن جو ہم نے سیاسی گفتگو کی اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ سب کو اس بات کے احساس ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اعتدال کی ضرورت ہے، اس میں مفاہمت کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان کو آگے بڑھنے کا راستہ مل سکے. ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. جناب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا جو اسکور کارڈ ہے وہ معاشی محاذ ہو، وہ سیکورٹی کا محاذ ہو، دونوں ہی کے محاذوں پہ بڑا ہی ناقص ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں پہلے دہشت گردی کی، تو ہم کو پتہ ہے کہ جب سے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، چاہے بلوچستان کی آپ بات کریں، چاہے خیبر پختونخوا کی بات کریں، معیشت کی بات کریں، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا جی بڑی تجربہ کار حکومت ہے اور یہ بڑی زبردست قسم کی معاشی اصلاحات لے کر آئے گی. اس کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے. ہم کو نظر آ رہا ہے کہ جی حتیٰ کہ یہ تک مسئلہ ہوا ہے کہ جو آپ کے دوست مالک تھے جیسے متحدہ عرب امارات، ان تک سے رول اوور کرانا جو ہے لون اب مشکل ہو گیا ہے. ملک میں غربت میں اضافہ ہوا ہے، ملک میں لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے، قوت خرید ہے، وہ گھٹ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اور اس طرح جو ایک سرمایہ کاری لانے کا دعویٰ تھا اس میں یہ لوگ بری طرح ناکام ہوئے ہیں. بیرونی سرمایہ کاری تو چھوڑیں، ملک کے جو اپنے یہاں کے لوگ ہیں وہ نہیں سرمایہ لگا رہے، کیونکہ حکومت کی پالیسیز میں تسلسل نہیں ہے. اس کا بھی ہم نے پروگرام کے پہلے سے میں جس پہ ہم نے بات کی تھی کہ جس طرح انرجی پالیسیز کو یہ لوگ بدل رہے ہیں کہ بوجھ سارا کا سارا بجائے اصلاحات لانے کے گھریلو صارفین پہ ڈال رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کہاں ہے یہ قربانی مانگتے ہیں عام پاکستانی سے، لیکن حکومت خود کوئی کفایت شاری نہیں کرتی. ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، حکمران ہے، وہ کوئی کفایت شاری نہیں کرتے، اپنے پاکستان پریولیجز کے اندر کوئی کمی نہیں کرتے. تو جب تک کہتے ہیں نا کہ ہولسٹک اپروچ نہیں لیں گے، جب تک تسلسل نہیں ہوگا، اس وقت تک بات بنے گی نہیں. اور اس مسئلے کو حل کرنے کی جو پہلی شرط ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے، اور جو محاذ آرائی کی سیاست ہے اس کا خاتمہ ہو. کہ اس کے لیے حکومت اب درست سمت پہ جا رہی ہے. آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. عامر رضا کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.